SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ज़विल एहतराम ज़विल एहतशाम मखदूम गिरामी कद्र परवरदे आगोश विलायत व आगोश गैरत परवरदे आगोश खिताबत मुहाफिज मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद समदानी मियाँ साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली वो जुमला अर्श मकाम सादात किराम हाज़रीन पर्दा नशीन माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खुबा सयाहे लामका वजहे कुनफका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं आप भी मेरे साथ मिलकर बाबा से बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का ये जो मेहरो माह पर इतलाक आता नूर का भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक हुस्ने सिप्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये महफिल हजरत पीरे तरीकत सैयद साबिर अली बापू रहमतुल्लाह अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर मुनक्किद है। मैंने सैयद अब्दुल कादिर बापू साहब से कहा था कि समदानी मियाँ साहब मेरे मखदूम ज़ादे हैं, उनके बाद मैं तकरीर नहीं कर सकूंगा, लेकिन उन्होंने हुक्म फरमाया कि नहीं, हजरत की आवाज़ में कुछ तकलीफ है, मैं अपने मखदूम ज़ादों के बाद तकरीर करने को बेअदबी तस्वुर करता हूँ, इसलिए मैं अब कोई तकरीर नहीं करूंगा,
لیکن بات اتنی ہے کہ میاں نے گلے کی تکلیف کی وجہ سے جہاں گفتگو ادھوری ختم کی ہے، میں انہی کی تقریر کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تقریر میری نہیں ہے، تقریر میاں صاحب کی ہوگی، صرف زبان میری ہوگی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ تو بات تقریر میں نے نہیں کرنا، تقریر میاں نہیں کرنا ہے، بلکہ بات اتنی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بارش زور زور سے ہو جاتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور چھتوں پر درخت کے پتوں پر وہ بارش کے قطرے جم جاتے ہیں، بارش ختم ہو جاتی ہے، پھر ہوا چلتی ہے تو وہی بچے کچے قطرے جو ہے وہ زمین پہ گرتے ہیں، تو نہ سمجھ بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بارش ہو رہی ہے، وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ وہی بچے کچے قطرے ہوتے ہیں۔ اب یہ بچے کچے قطرے ذرا آپ سماعت کر لیں، بارش تو ہو چکی ہے۔ میاں نے ایک مدعا اٹھایا تھا کہ ہم نسبت والے ہیں، میاں نے مدعا اٹھایا نا، ہم نسبت والے ہیں۔ نسبت کتنی اہم ہوتی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہے، لیکن ان اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، لیکن قرآن کہتا ہے ایک اونٹنی ایسی ہے اس کی کونچیں کاٹ دی گئی تو اس کے بدلے میں 70,000 کو قتل کیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہزاروں اونٹنیاں قتل ہو تو اللہ کو جلال نہیں آتا؟ وہ ایک اونٹنی کا کیا آخر فضیلت تھی؟ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ اس کو کاٹا گیا تو 70,000 قتل کر دیے گئے؟ اونٹنی تو اونٹنی ہے، پتا چلا اونٹنی کی اہمیت نہیں ہوتی، اور اونٹنی عمر زید و بکر کی ہوتی ہے، وہ اونٹنی صالح کی تھی، وہ اونٹنی صالح کی تھی۔ صالح کی اونٹنی کی کوچے کاٹے جائے تو اللہ 70,000 کو قتل کرواتا ہے۔ صالح کی اونٹنی کی اتنی اہمیت ہے تو محبوب کے نواسوں کی کتنی؟ کوئی ماں نہیں تھی، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ صالح کی اونٹنی کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ صالح کی اونٹنی کا کوئی نسب نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ ارے حجر سے نکلنے والی نبی کی اونٹنی کی یہ شان ہے تو جنتی گھرانے میں وہ گھر جس میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، اس سفر میں پیدا ہونے والے حسین کی شان کا عالم کیا؟ میں نے تو کوئی تقریر ہی نہیں کرنی ہے آج، تقریر کو خلاف ادب سمجھتا ہوں، مخدوم زادے کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم نسبت والے ہیں، ہم نسبت والے ہیں۔ حسین پاک کو جن سے نسبت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اول تو نانا، میاں نے نام بتائے، وقت کے اندر گنجائش نہیں تھی، میں ذات بتاؤں۔ نانا کیسا ہے؟ حسین پاک کا نانا کیسا ہے؟ کسی کا نانا مسجد کا امام ہے، کسی کا نانا مدرسے کا مدرس ہے، کسی کے نانے کے پیچھے محلے کے شرابی کبابی جواری لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ حسین کا نانا وہ ہے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے رہے۔ نماز اقصی میں تھا وہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حضیر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہر ایک کے نانا میں عیب مل سکتا ہے، حسین کا نانا ہے جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا۔ اگر سنیوں سننے کے موڈ میں ہو تو مخدوم زادے کی بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں، حسین کا نانا کیسا ہے؟ حسین کا نانا جب خدیجہ نے میسرہ کو بھیجا، میسرہ جا اور محمد پہ نظر رکھنا
کیسا ہے جب میں سرا 2 مہینے یا 3 مہینے کا سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے واپس آیا۔ فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا، بلکہ فاروق اعظم نے کسی سے پوچھا، میرے پاس مقدمہ آیا ہے، مقدمہ یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے، یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے، مقدمہ آیا بندہ کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا نیک ہے کیونکہ وہ مسجد میں آتا جاتا کثرت سے ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، کسی کے نیک ہونے کے لیے مسجد میں آنے جانے کی جو ہے وہ ضمانت نہیں دی جا سکتی، بہت سے مسجد میں آنے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ بتا تو نے لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو اس کے پڑوس میں رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو اس کے ساتھ سفر میں گیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ یہ 3 نہیں کیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدیجہ نے نکاح کرنے سے پہلے میسرہ کو اپنے خاص غلام کو میرے نبی کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ بھیجا اور کہا میسرہ مال پہ نظر مت رکھنا، محمد عربی پہ نظر رکھنا، اٹھتے کہتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ جب میسرہ 3 مہینے کے سفر کے بعد میرے نبی کے ساتھ واپس آیا تو دوڑ بھاگ کر کے کہتا ہے مالکہ بہت زیادہ جو ہے وہ منافع لے کر کے آئے ہیں، 10 پٹ منافع زیادہ ہے۔ خدیجہ نے کہا چپ، آج منافع کی فکر نہیں ہے، آج یہ پوچھنا ہے محمد کیسے ہیں، ان کی فطرت کیسی ہے، ان کی عادت کیسی ہے۔ میسرہ نے کہا مالکہ بتاؤ۔ کہا بول ان میں عیب کیا ہے؟ خوبی نہیں بولنا، عیب بولنا ہے، محمد کے عیب کیا ہے؟ تو اس نے کہا پورے سفر میں دھول سے کبھی کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ کہا محمد کا عیب بتا، ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کہا محمد کا عیب بتا۔ کہا فرشتے اللہ اکبر، کہا کہ درخت جو ہے ان کی آگے جھکا کرتے تھے۔ عیب بتا ہے، کہا کہ پتھروں کو میں نے درود پڑھتے دیکھا ہے۔ کہا عیب بتا ہے، کہا کہ جب پورا قافلہ درخت کے نیچے آ جاتا تھا اور بیٹھنے کی سائے میں جگہ نہیں رہتی تھی تو میں نے دیکھا جب محمد آخری میں آتے تھے تو درخت ٹہنیاں پھیلا کر کے ان کے سر پہ سایہ کر دیتا۔ کہا عیب پتا ہے محمد کے عیب کیا ہے؟ کہا ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ کہا عیب پتا ہے، کہا بنجر میں قدم رکھتے تھے تو ہریالی ہو جاتی تھی۔ کہا عیب پتا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عیب پتا ہے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ کہا عیب پتا ہے خدیجہ نے کہا میسرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے، 3 مہینے میں جو عیب دیکھا وہ بتا۔ تو کافر میسرہ نے کہا میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور پھر پوچھ کہ محمد کے عیب کیا ہے تو میں قسم کھا کے کہوں گا اللہ نے محمد کو بے عیب پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سید صابر حسین باپو، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، خانوادہ اشرفیہ۔ میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں، جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ حسین پاک کا نانا ہے۔ مخدوم پاک نے جن کا ذکر کیا کہ ایسی نسبت نانا سے، اگر نانا کو بیان کروں تو پورا وقت اسی میں زندگی بیت جائے لیکن وقت ختم نہ ہو۔ اگر بات بیان سمیٹنے کی آئے تو پھر یہی کہہ دیتا ہوں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کجئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نانا ایسا تو بابا کیسا، نسبتیں ہیں نا۔
تو آپ سنیں گے نا وہ بابا کیسا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں مطلع القمرین سے پڑھنے لگا ہوں, مطلع القمرین سے حدیث پڑھنے لگا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی وہ ہے جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. جنت اور جہنم حسین کے بابا کے ہاتھ سے بٹے گی. لوگ یزید کو کس منہ سے جنتی کہتے ہیں؟ جنت لینے کے لیے نمازیوں کو بھی علی کے پاس جانا ہوگا. جو بے نمازی ہے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ قاتلان حسین کس منہ سے جائیں گے؟ قاتلان حسین کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں, مطلع القمرین کا حوالہ دیا ہے, سنیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں نہیں بلکہ امام اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. کالی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. میرے کسی عزیز نے شعر پڑھا تھا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس نے کہا تھا کہ بچنا ہے تو علی سے جہنم میں جائیے, لیکن جب میں حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جو جہنم میں جائے گا وہ بھی علی سے بچ نہیں سکے گا, اس لیے کہ جنت لینا ہے تو علی کے پاس جانا ہوگا, لیکن جہنم بھی تو علی کے ہاتھ سے تقسیم ہوگی. اگر کوئی اتنا کٹر علی کا دشمن ہے کہ ٹھیک ہے علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا, علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا, جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن علی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے. کوئی اتنا کٹر بھی تو دشمن ہو سکتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جنت جو علی بانٹے گا جہنم بھی وہی علی بانٹے گا. پتا چلا جہنم میں جاؤ گے تب بھی علی کے بغیر نہیں جاؤ. جہنم بھی لینے کے لیے, جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا. جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس, یعنی پاس تو آنا ہے, ٹھکانا کوئی چاہیے, علی کے پاس آنا. دشمن بن کے آئے گا تو جہنم ملے گی, لیکن لینا تو وہیں سے, جھولی تو وہیں پھیلانی. اگر ٹھکانا چاہیے تو جھولی وہی, چاہے جہنم ہی ہو. لیکن ہم سنی ہوشیار ہے, جہنم کیوں لینے لگے؟ جیسی ہے سخی, جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں. یہ کس نے کہا کہ طلب سے سوا مانگ رہا ہوں؟ یہ کس نے کہا طلب سے سوا مانگ رہا ہوں؟ جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں. یہ حسین کا بابا ہے, جنت جہنم جو بانٹے گا. حضور کی حدیث ہے علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا. جس کو علی کی چٹھی نہیں ملے گی وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا. لیکن سنیو ایک بات خیال سے سننا, آج چٹنگ بازی کا دور چل رہا ہے. علی کے نام پہ لوگ سیاست کر رہے ہیں, کچھ لوگ اہل بیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں, کچھ لوگ صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں. ہم سنی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں, جس کو مانتے آخرت کے لیے مانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فیض ملتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دینا, صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو گالیاں دینا آج کل لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہے. لیکن سنو سنو, یہ دونوں اتنے قریب قریب ہیں, اتنے قریب قریب ہیں. صدیق نے دیکھ کے مسکرایا علی کو, تو میرے مولا نے کہا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکراتے ہو؟ تو کہا رات میں نبی نے کہا کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا. میرے مولا نے بھی مسکرا دیا, کہا علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ رات تم کو کہا علی چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا, اور مجھے کہا خبردار علی ابو بکر کے دشمن کو چٹھی مت دینا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. میاں نے حدیث پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ. لیکن بات اتنی ہے, بات اتنی ہے, شہر میں دروازہ ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر سے گھس کر کے چور اچکے پھلانگ کر کے آ جاتے ہیں اور شہروں کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں. جنہیں دروازے سے نہیں آنا وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم, توجہ, غلطی کروں تو میرے پورا علماء سے اسٹیج ہی بھرا ہوا ہے, میرے سادات بھی موجود ہیں, عرش مقام میرے سادات موجود ہیں, میرے علماء ذوی احترام موجود ہیں. حضور نے کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ, جسے دروازے سے نفرت ہوتی ادھر ادھر سے کود کر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, چوری کر کے لے جاتے ہیں, پھلانگ کر ادھر ادھر سے.
हुजूर ने जब इल्म की बात आई, तवज्जे सुनियो, ध्यान देना, मुश्किल हो रही हो तो बात कहना आसान होगी इंशाअल्लाह, और निस्बतें दिल लगाओगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, दिल लगाओगे कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर ने जब इल्म की बात की तो कहा मैं शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब विलायत की बात की, अना दारुल हिकमा वो अली जुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं। हिकमत का शहर नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हिकमत का घर हूं और अली उसका, दोनों का दरवाजा अली। हिकमत को कभी मुफस्सिरीन नबूवत पर महमूल करते हैं, तफासिर उठाकर देखें, और चूंकि नबूवत खत्म हो गई तो विलायत पर महमूल करते हैं हिकमत को, ठीक है, हिकमत को विलायत पर। इल्म की बात आई तो कहा शहर हूं, और विलायत की बात आई तो कहा विलायत का घर हूं। भाई शहर में दाखिल होने के लिए ज्यादा पाबंदी नहीं होती, शहर में भाई अब्दुल कादिर बापू का ये शहर है नापा, कोई आए, मुस्लिम आए, गैर मुस्लिम आए, यहूदी आए, ईसाई आए, और जो है वो अपना है बेगाना है, दरवाजा बनाया, दरवाजे से आएगा तो चेकिंग होगी, इधर उधर से घुस फान के आया तो। इसीलिए इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, दरवाजे से नहीं आना, इधर उधर से छीन छान छप तक उचक्कापन करके कुछ ना कुछ ले लें, लेकिन लेकर भी गुमराह हो जाते हैं। वरना अशरफ अली थानवी किस खेत की मूली का नाम है, इब्ने तैमिया किस जात का नाम है, बात तो इतनी, इस्माइल देहलवी किस जात का नाम है, ये सब उचक्के लोग ही तो हैं। बेअदबी न समझे आप इसको, इसलिए कि जो नबी का अदब नहीं करते उनकी शान में ऐसी बातें कही जाती है। हमारे यहाँ अदब इसी को कहते हैं, जो महबूब का अदब करते हैं उनका हम अदब करते हैं, जो महबूब का अदब नहीं जानते फिर उनके लिए यही अदब के अल्फाज होते हैं। तो कहा कि इल्म का शहर हूं, यानी कि दरवाजे से नहीं आना चाहेंगे, इधर उधर से कूद फान कराएंगे तो इल्म की कुछ डलियां लेकर भागेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जब विलायत की बात आई तो कहा ना दारुल हिकमा, मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का शहर नहीं बल्कि घर हूं, और अली उसका दरवाजा है। इल्म का शहर कहा और विलायत का घर कहा, क्या पता चला शहर में आने पर ज्यादा पाबंदी नहीं होती, लेकिन घर में उसी को बुलाया जाता है जिसकी शराफत पर यकीन होता है, जिसके तकवा पे यकीन होता है, जिसकी दयानतदारी पे यकीन होता है, जिसकी अमानतदारी पे यकीन होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए देखे इल्म का शहर है, कूद फान करके कहीं से भी लेके भाग गए, आलिम तो बन गए मगर वली नहीं बन सके। और मकातिबे फिक्र में आलिम तो बन गए, वली नहीं बन सके। क्यों? इसलिए कि घर पे उसी को बुलाया जाता है जिस पे यकीन। बोलो, इतनों से दोस्ती होती, सबको घर क्यों नहीं बुलाते? जिस पे यकीन होता है उसी को घर बुलाते हैं। अब पता चला दारुल हिकमा में उसी को बुलाते हैं जिस पर यकीन और एतमाद होता है। अब पता चला 73 में 72 को नहीं बुलाते, एक ही वालों को बुलाते हैं। इसीलिए तो औरों के यहाँ मुहद्दिस मिलेगा, शेखुल हदीस मिलेगा, आलिम मिलेगा, कारी मिलेगा, मुफ्ती मिलेगा, लेकिन गौसे आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, गरीब नवाज सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, अशरफ सिमना सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, वारिस देवा सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, साहिबुल बरकत सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, मुजद्दिद आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे। पता चला नबी विलायत के घर में उसी को दाखिल करते हैं जो अली का वफादार होता है। और जो घर होता है ना, घर खुला हुआ नहीं होता, वो पैक होता है। शहर में कूद फांद हो सकती है, घर में कूद फांद नहीं हो सकती। उसमें आने के लिए दरवाजे ही से आना पड़ता है, और शरीफ लोग दरवाजे ही से आते हैं। अब पता चला वली कभी अली के मुखालिफ नहीं हुए, और जिनको विलायत की लज्जत नहीं मिली वो अली पर बातें करने लगे। वो अली पे बात, वो अली पे भी बात हो सकती है जिसको नबी ने कहा अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, मोहब्बत तो थी यार, सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, नसब भी तो था।
नसब भी तो था, सिर्फ मोहब्बत नहीं थी नसब। कहा मतलउल कमरैन की हदीस है कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग शाखें, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम। हम दो टहनी हैं जिसे हुजूर ने दो टहनी कहा। उसके बाद अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे मौला की। सिद्दीक अकबर का हाल तो ये था, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बि तहकीक, जब महफिल में बैठते तो अली को ही तकते रहते। लोग कहते हैं अली अली क्या करते हैं, कहते सिद्दीक से पूछ अली अली क्या करते हैं। सिद्दीक चेहरा ही तकते रहते। एक दिन उनकी बेटी ने पूछ लिया, बेटी कोई मामूली नहीं, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो वो आयशा, मुफ्ती चार मिल्लत वो आयशा, जिस पे तोहमत लगे तो सूरह नूर नाजिल हो वो आयशा, वो मेरी अम्मा जान आयशा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा अब्बा ये महफिल में सिर्फ अली को क्यों देखते हैं। सिद्दीक ने कहा बेटी मैंने अपने नबी से सुना, इन कानों से सुना, अली का चेहरा देखना इबादत है। एक बहुत प्यारी सी बात याद आई मुझे, ये 200 साल पुरानी किताब सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उसमें से अर्ज कर रहा हूं। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है कि अली वो हैं जब ये मेरे पेट में थे। फातिमा बिन्त असद अली की अम्मी जान का नाम है। और मैंने किताब का हवाला पढ़ दिया। हम लोगों को सोचते हैं कि यार ये लोग गुलू करते हैं, ये लोग गुलू। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पे भी इल्जाम लगा था। जब मोहम्मदाबाद गए थे तो लोगों ने पूछा था खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या अकीदा है, किताब पेश कर दी और अहले सुन्नत का वही अकीदा पेश किया कि अफजलुल बशर सिद्दीक है, बादल अंबिया भी ताकीक सिद्दीक अकबर है, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली है। लेकिन तीनों खुलफा की जिंदगी पे मुख्तसर लिखा था और अली की जिंदगी पे जरा तवील लिखा। और कुछ मौका नहीं मिला तो कहा कि देखो तीनों खुलफा पे कम लिखा और अली पे ज्यादा लिखा। जुम्मा का दिन आएगा तो अशरफ पे फतवा लगाएंगे। जुम्मा का दिन आएगा इसलिए कि शायद उस दौर में ऐसे जलसे नहीं होते होंगे, वरना वो जलसा ही कर लेते, कोई कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते। लेकिन बहरहाल इस तरह के जलसे शायद नहीं होते थे उस दौर में, तो कहा ठीक है जुम्मा के दिन फतवा लगाएंगे। लोगों ने कहा हजरत मखदूम को, कहा ठीक है जुम्मा आने दो। जुमेरात की रात गुजरी, जुम्मा की सुबह तुलू हुई तो इतना बरसा कि कोई जुम्मा भी ना पढ़ सका, मस्जिद में जा नहीं सके, पानी भर गया पूरा। फिर कहा चलो इस जुम्मा नहीं तो आइंदा जुम्मा तो लगाएंगे ना फतवा, इसलिए कि कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को शौक होता है कि जब साइकिल खरीदी है तो फिर चलनी ही चाहिए चाहे गलत ही जगह चले, बाइक खरीदी है तो चलनी ही चाहिए चाहे गलत जगह चले। लेकिन बात ऐसे नहीं है, गलत जगह साइकिल चलाओगे तो उसकी जो है ना वारंटी कम हो जाएगी, उसकी सेहत कम पे असर पड़ेगा, बहुत सारे मामलात होंगे। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, बात करने लगा। और आज की बात नहीं कर रहा, आज से 600 साल पहले 700 साल पहले की बात कर रहा। तो कहा ठीक है आइंदा जुमा को लगाएंगे। कहा ठीक। फिर कहा कि हजरत वो तो आइंदा जुमा की बात करते, ठीक आइंदा जुमा आने दो। आइंदा जुमा आया, फिर इतना बरसा कि पानी घरों में भर गया, निकल नहीं सके। फिर तीसरा जुमा भी ऐसा ही हुआ। एक होशियार था बेचारा, उसने कहा फतवे लगाने का दिमाग से निकाल दो वरना जिंदगी भर जुमा ही ना पढ़ सकोगे, इसलिए दिमाग से निकाल दो। और उससे पूछो अशरफ से कि उसने ऐसा किया क्यों है, इसलिए कि कलम चलाने से पहले साहिब मामला से पूछना चाहिए कि उसने ऐसा किया क्यों है। जाकर के पूछो कि ऐसा क्यों किया है कि तीनों खुलफा की खिलाफत को अलग तरतीब लिखा है, अली को चौथे नंबर पे लिखा, लेकिन सफात ज्यादा क्यों हुए। लोग कहते हैं अली की फजीलत ज्यादा क्यों बयान करते हो, हम कहते हैं इत्तेकादुल अहबाब में आला हजरत ने लिखा कि जितनी फजीलतें नबी ने अली के लिए हदीस में बयान फरमाई उतनी हदीसें किसी के लिए बयान नहीं फरमाई। तो जब नबी ने ज्यादा बयान की है तो हम भी ज्यादा बयान करेंगे, ज्यादा लिखेंगे। लेकिन अशरफ सिमना अजीम शान के मालिक थे, कहा कि आपने अली की फजीलत में इतने ज्यादा और आप क्यों लिखे। तो फरमाया जब तू तेरे बाप की तारीफ खुल के करता है तो मैं सैयद हूं, मुझे इतनी तो इजाजत होना चाहिए कि अली मेरा बाप है। अली बाप है सैयदों का। जब तू अपने बाप
बाप की इतनी तारीफ करता है तो कम से कम बेटों को तो इतना हक है ना, बेटों को तो इतना हक है ना। और फिर ये अलग बात है कि औरों के बेटे भी शान वाले हुए लेकिन कोई इस शान वाला नहीं हुआ जो अली के बेटे हो। ये खास बात है, अली के बेटों की हर दौर में शान निराली है। आप देखें, और अली की औलाद जब रही हर वक्त सबसे अफजलियत मकाम पर रही। हसनैन को देखें, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखें, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकर को देखें, उनके बाद जाफर सादिक को देखें, उनके बाद मूसा कासिम को देखें, उनके बाद अली रजा को देखें, इमाम तकी को देखें, नकी को देखें, हसन अस्करी को देखें। बड़े बड़े मनसब पर तो यही फाइज है, हत्ता के क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे वो भी किसी और का बेटा नहीं, वो इमाम मेहदी अली ही का बेटा बनकर। ये मौला अली की शान है। तो मुझे वो बात याद आ रही थी, किसी ने मेरे नबी को 40 साल में पहचाना, किसी ने 43 में, किसी ने 45 में, किसी ने 50 में, किसी ने 60 में, किसी ने 63 में, किसी ने सारी जिंदगी नहीं पहचाना। लेकिन बात हुसैन के बाबा की पढ़ने लगा हूं। सुनियो, ज़ाय नहीं करना, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जब इस्बाई बयान करूं तो पूरे मजमे पे सन्नाटा रहे, लेकिन आकाओं की फजीलत पढ़ूं तो फिर सन्नाटा नहीं चाहिए, वरना मैं फजीलत पढ़ना बंद कर दूंगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो जिक्र है जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती है, जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती है, मुसीबतें टलती है, बदबख्त जो है वो खुश नसीब हो जाया करते हैं, जहन्नमी जन्नती हो जाया करते हैं, शकी सईद हो जाया करते हैं। लेकिन कोई अकीदत से बैठे, बोझ समझ कर नहीं, बोझ होता तो घर जाए खुदा के लिए, क्योंकि जिस पे अली का जिक्र बोझ हो जाए वो महफिल में बैठने के काबिल नहीं। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, जब मुनाफिकत फैल गई, अपने और बेगाने में फर्क करना होता कि मोमिन है या मुनाफिकी, मुनाफिक तो अली 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 करते जिक्र अली सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते समझ जाते मोमिन है, चेहरे बुझ जाते समझ जाते मुनाफिक है। खुश हो रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पीर खाना, मेरा मुर्शिद खाना बिलगिराम शरीफ से 200 साल पहले लिखी गई किताब से पढ़ने लगा हूं। किसी ने पूरी जिंदगी नबी को नहीं पहचाना, लेकिन अली कौन? सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है, जब मेरे पेट में अली थे और उस वक्त नबी मेरे घर में आते, अभी उन्होंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि हुजूर की उम्र उस वक्त तो 29 साल थी, ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ था, अभी लोगों को पता नहीं था आमिना के लाल की शान क्या है। फातिमा बिन्त असद कहती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब भी मेरे घर में मोहम्मद अरबी आते, मेरा बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता कि मैं उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन मेरे शौहर जनाब अबू तालिब ने कहा, तुम खड़ी क्यों होती इस हालत में, खड़ी ना हुआ करो, खड़ी ना हुआ करो। मैंने कहा क्या करूं, बच्चा पेट पे हरकत ही ऐसी करता है कि खड़े होना पड़ता है। हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है, एक दिन आजमाने के लिए जनाब अबू तालिब ने, फातिह खैबर के बाप ने कंधों को दोनों तरफ से पकड़कर दबा दिया, उठने नहीं दूंगा। लेकिन फातिमा बिन्त असद कहती है, फिर भी मेरे अंदर बच्चे ने ऐसी हरकत की और कहां से ताकत पैदा हो गई कि मोहम्मद को देखकर बैठ न सकी, क्योंकि उस वक्त अबू तालिब की ताकत इसलिए फेल हो गई कि अंदर से फातिह खैबर की ताकत। जो पेट में मां को बैठने न दे उसे अली कहते हैं। और फातिमा बिन्त असद कहती है कि बल्कि बैठने ही नहीं देता था, खड़ा तो हो जाती थी,
لیکن جدھر جدھر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا. حسین کا بابا ہے, حسین کا بابا, حسین کا بابا ہے. یہ میرے حسین کا بابا ہے, کسی کا باپ تو نہ ہے. ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں. میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے, مجھ پہ گلو کا الزام نہیں لگا. آج کل کتابوں کے حوالے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتا چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھ, اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. ابھی 2 ہستیاں باقی ہیں خاندان. ابھی وہ جو میاں نے نسبتیں پڑھی تھی نا 4, نبی, علی, سیدہ فاطمہ اور امام حسن, تو مولا علی تک پہنچاؤں. 2 باقی ہے. ذہن حاصل ہوگا تو پڑھوں گا, ورنہ نہیں پڑھوں گا. دھیان دیں گے تو یہی تو اپنی زندگی ہے, یہی تو اپنی بندگی ہے. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جدھر جدھر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے. میں نے عرض کی بھتیجے, ابھی اعلان نہیں ہوا تھا, میرے بھتیجے میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے, یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا ہے. جدھر آپ جاتے ہیں ادھر ہی گھومتا رہتا ہے, چہرہ کرتے رہتے ہیں. لوگوں کو پیدا ہو کر کے سفید بال ہو کر بھی عقلیں نہیں آئی. علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا ہے, علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کر, اور احترام نبوت کا صلہ یہی دیا جاتا ہے. جب حضور سے کہا کہ یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے, پیٹ نہیں کرتا, تو کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے کی بہت سی حکمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا. اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے. جو چہرہ مجھ سے پھرتا نہیں, اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے. یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم نبی نے کہا تھا. اسی لیے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور علی مرتضیٰ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں. اب پتا چلا علی کیا ہے. اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں, اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں, لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں. طالب علم, میں کوئی خطیب نہیں, کوئی ادیب نہیں, کوئی مولوی نہیں, میں صرف قادری فقیر ہوں بس. لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لیے حدیث صحیحہ سے, اہل سنت کی کتب سے, کہ آپ کو, لیکن بات کسی اینڈ پر تو پہنچے گی نا. تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا کریم نے فرمایا, توجہ, منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں, دھیان دو سنیو, یہاں سے لے کے وہاں تک. میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں, اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے. ماں سے توجہ چاہتا ہوں, ماں سے توجہ چاہتا ہوں, ماں کا دھیان چاہتا ہوں. سیریل دیکھنا بند کرو, پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو, ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو. اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی, اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی. اس لیے کہتا ہوں مائیں شرافت اختیار کرو, کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو. قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے, اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا. اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے. میری بہن, جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا, وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دے؟ ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا, اتنے احترام اور ادب سے لے جایا جاتا ہے. اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے, دلہن بیٹی کو کہتے ہیں. پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا, نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے, ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں, سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا, ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا. پردے کی پابند بننا, کنیز فاطمہ بننا, کنیز فاطمہ بننا, عبادت گزار بننا, قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا,
بات ابھی آگے اگر یاد آئی تو عرض کروں گا. میرے رسول نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں, سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں, 7 سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے, اور سارے درختوں کی ٹہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے, سارے انسان جنات اور فرشتے مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے, ہاتھ شل ہو جائیں گے, درخت کی لکڑیوں کے قلم کھس جائیں گے, 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا, لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی. یہ حسین پاک کا بابا ہے, یہ حسین پاک کا, حسین پاک کا, میرے حسین کا. اور امی کی کیا شان ہے, جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, وہ میرے حسین کی امی جان ہے. اور آپ جانتے ہیں ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا, ہر بار دیکھا, جب بھی سیدہ فاطمہ میرے نبی سے ملنے آتی حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے, فاطمہ کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو چومتے اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے, یہ کہتے ہوئے فدا کے امی وابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. آپ نے یہ حدیث بار بار سنیے, لیکن توجہ چاہتا ہوں, سادات کی دعائیں لیتے ہوئے تمہاری دادی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں, سیدوں کی دعائیں لیتے ہوئے, اس لیے کہ سیدوں لوگ جو تمہارے ہاتھ چومتے ہیں وہ نسبت علی و فاطمہ کی بنیاد پہ چومتے ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پہچانو میں کون ہوں, مجھے دیکھ کر غازی ملت اپنی مسند چھوڑ دیتے, مجھے دیکھ کر شیخ الاسلام اپنی مسند چھوڑ دیتے, مجھے دیکھ کر تاج الشریعہ اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے, مجھے دیکھ کر حضور امین ملت ماریلوی اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے, ایم پی ایم ایل اے وزیر مجھے دیکھ کے مسند چھوڑتے. اب پہچانو میں کون ہوں. میں نے کہا واہ, تجھے دیکھ کر کے بزرگوں نے مسند چھوڑی, وزیروں نے مسند چھوڑی, امیروں نے مسند چھوڑی, اب پتہ چلا تو کون ہے. لیکن فاطمہ کے عروج کا اندازہ تو لگا. کسی کو دیکھ کے مولوی مسند چھوڑتا ہے, کسی کو دیکھ کے مفتی مسند چھوڑتا ہے, کسی کو دیکھ کے امیر اور وزیر مسند چھوڑتا ہے, کسی کو دیکھ کر خطیب و ادیب مسند چھوڑتا ہے. فاطمہ حسین کی امی اس ذات کا نام ہے جس کو دیکھ کر نبیوں کا امام اپنی مسند چھوڑتا ہے. تو صحیح مرتبہ کیا ہے, شان کیا ہے. بات طول ہو رہی ہے, ان کی طرف جانی چاہیے ورنہ ظلم نہ ہو جائے آپ پر, کیونکہ کافی رات سے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم ہو رہا ہے. ایک بات سنیں, اب ذرا گوش دھیان, دل کے کان, دل میں تمنا لاؤ, جو مرادیں پریشانیاں, ذکر فاطمہ ہو رہا ہے. مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری, عالمہ رقیہ زکیہ نقیہ تقیہ عابدہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ. جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے. دھیان دو, ایک دن سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئی. سیدوں سے خاص دعا کرنا, آپ کی دادی کی منقبت پڑھ رہا ہوں اور حدیث سے پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں. سنیو, تم بھی سنو. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کا نام ہم نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور اس سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم حرام ہے. سیدہ فاطمہ وہ ہے, اس لیے بیٹیاں پیدا ہوا کرے تو جو بھی نام رکھو ساتھ میں فاطمہ ضرور لگا دیا کرو تاکہ اس کی برکتیں ملیں. ایک دن میری مخدوم زادی, ہم سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئی, اور آنے کے بعد بڑی معصومیت سے ایک سوال کیا, ابا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا؟ ابا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے بے تکلفی سے جواب دیا, بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون جا سکتا ہے؟ تیرے ابا
کے سوا اور کون جا سکتا ہے؟ حضور نے کہا بیٹی مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا. دھیان دینا توجہ دینا. حضور نے کہا میری بیٹی مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا. پھر سیدہ نے دوسرا سوال کیا بابا جان عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹی وہ جو عمران کی بیٹی ہے نا جسے مریم کہتے ہیں وہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی. وہ عمران کی جو بیٹی ہے مریم جناب عیسیٰ کی امی. کون مریم؟ اب دھیان سے سنو. کون مریم؟ جس کے لیے پوری ایک سورت نازل ہوتی ہے وہ مریم. جس کا ذکر سورہ آل عمران میں وہ مریم. جس کا ذکر سورہ مائدہ میں وہ مریم. جس کے حجرے میں جبریل آتا ہے وہ مریم. جس کے لیے جنت کے بے موسم کے پھل آتے ہیں وہ مریم. جس نے پوری زندگی مسجد میں گزاری وہ مریم. جس کی ٹھوکروں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا وہ مریم. ایک لمحے میں جبریل کی پھونک سے جس نے بیٹے کو جنم دیا وہ مریم. مریم پہ ہاتھ اٹھانے والوں کو فالج ہو گیا وہ مریم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. جس کا ذکر کرنے کا حکم خدا نے فرمایا وہ مریم. وہ مریم جو ایک نبی کی بھانجی ہے, ایک نبی کی خالہ زاد بہن ہے وہ مریم. وہ مریم جو نبی کی ماں ہے وہ مریم. وہ مریم وہ مریم وہ مریم جو بتول ہے, جو کنواری ماں بن گئی وہ مریم. وہ مریم جسے خدا نے بتول کہا, وہ مریم جسے نبی نے بتول کہا, وہ مریم. اللہ اکبر. وہ مریم جس کے وجود ناس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا وہ مریم. جس کے رکوع کو خدا نے بیان کیا وہ مریم. جس کے سجود کو خدا نے بیان کیا وہ مریم. وہ مریم جو اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے وہ مریم. میرے نبی نے کہا فاطمہ جنت میں عورتوں میں سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جائے گی. گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجھانے لگا. بیٹی یہ وہ ہے جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا, جس کے خوش ہونے سے خدا خوش. جب کہا کہ عورتوں میں سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جائے گی, عیسیٰ کی امی, کھلا ہوا گلاب کا چہرہ مرجھانے لگا. نبی نے دیکھا فاطمہ تیرا چہرہ کیوں اترتا ہے میری شہزادی؟ عرض کی ابا جان دل کی کیا چھپاؤں, جب آپ نے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا تو میں نے دوسرا سوال اسی لیے پوچھ لیا تھا کہ جب مردوں میں آپ جائیں گے اور میں پوچھوں گی کہ عورتوں میں کون جائے گا تو آپ میرا نام لیں گے. لیکن ابا جی آپ نے میرا نام نہیں لیا بلکہ عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا. حضور نے مسکرا کے کہا بات تو یہی ہے کہ جس سواری پر تو بیٹھ کر جنت میں جائے گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی. تو مخدومہ بن کے جائے گی, وہ خادمہ بن کے جائے گی. تو مخدومہ بن کے جائے گی, تو مخدومہ بن کے جائے گی, وہ خادمہ بن کے جائے گی. مسجد کا امام سمدانی میاں کی جوتیاں سیدھی کرے تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہتی ہے. میری مسجد کا امام سجد کی جوتی سیدھی کر رہا ہے تو اس سجد کا مرتبہ کیا ہے؟ مخدوم سے, خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے. مخدوم خادم جتنی شان والا ہوگا مخدوم اتنی شان والا ہوگا. جس کی خادمہ کو مریم کہتے ہیں حسین کی اس امی فاطمہ کی شان کا جس کی مخدومہ, جس کی خادمہ مریم ہو وہ مخدومہ کس لیے؟ اب ان کی شان میں میرے امام نے منقبت کہی ہے, ساتھ میں مل کے پڑھ لیتے ہیں. رافضی سمجھتے ہیں ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں. او سیاہ کپڑے والوں اور سیاہ دل والوں, تم فاطمہ کی کیا منقبت پڑھو گے؟ 900 سال سے لکھی ہوئی فضائل فاطمہ پر تمہاری کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے 2 مصرے ایک طرف. میرے امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. اس لیے کہ
حسین پاک کی امی کا ذکر ہو رہا ہے. نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 بنتے زوج نورے نور بنتے نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور بنتے نور زوجے نور. ہو سکے تو یاد کر لو، مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ شعر پڑھنے میں. نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا. فاطمہ بھی نور ہے، فاطمہ نور ہے، وہ نور کی بیٹی ہے، ان کے ابا بھی نور ہے، اور وہ نور کی بیوی ہے، ان کا شوہر بھی نور ہے. جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان کریں، ان کو اعلیٰ حضرت کو ایک بار پھر پڑھنا چاہیے. جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان والا نہیں، ان کو ایک بار اعلیٰ حضرت کو پھر پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نور فاطمہ الزہرا کو بھی کہا، نور رسول کو بھی کہا، زوجے نور، وہ نور کی بیوی بھی ہے، اور ام نور نور، وہ نور نور کی ماں ہے. ایک نور حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے. ایک لفظ نور ہے 5 مرتبہ بیان کیا، 5 کو الگ الگ معنی میں بیان کیا. اگر لوگوں کی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تو پوری زندگی میں یہی 2 شعر پڑھ کر اسی پہ تقریریں کرتے رہتا. لیکن لوگ عنوان بدلتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کی خادمہ نکیل پکڑ کر ہے. حسین کی امی ہے، کسی کی امی ایسی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث، میں کہتا ہوں میرے پیارے ضعیف ہی لانا. ہم تو بخاری کی قید نہیں لگاتے، ہم عشق کے بندے ہیں. دیوار پہ لکھی ہوئی حدیث کو بھی ہم مان لیا کرتے ہیں. ہم کتاب کا نام نہیں دیکھتے، دیوار نہیں دیکھتے، ہم تو قول رسول دیکھتے ہیں. ضعیف ہی تو لانا، کسی کی ماں کی شان میں ایسی بات ہو تو لا. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نکیل مریم کے ہاتھ میں. ہائے ہائے، حسین کی امی سواری پر ہوگی، حسین کی امی خادمہ ایسی تو مخدومہ کیسی. اور پھر سنو، جب آئے گی نا پل صراط پہ سے گزرے گی، حسین پاک کی امی ہے. اللہ کا منادی اعلان کرے گا، محشر والوں گردنیں جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے. کیا شان ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ منقبت اینڈ پڑھ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا. نبی کی بیٹی تھی لیکن اتنی متقی تھی کہ وہ جیسی متقی کا تصور نہیں ہو سکتا، جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے. جو وصال کے بعد بھی، اہل سنت کی کتابیں مختلف روایتیں ہیں، میں اختلاف کی طرف نہیں جاتا، لیکن علامہ عبدالرؤف مناوی کی کتاب سے یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں. علامہ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے وصال سے پہلے غسل کیا اور کہا کہ اب کوئی مجھے غسل نہیں دینا، میرا یہ غسل میرے لیے کافی ہے.
जिंदगी में जिसने मेरा जिस्म, हालांकि ये रिवायतें भी है कि जनाब अस्मा बिनते उमैस ने गुस्ल दिया, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन हम तो फजाइल बयान करने बैठे हैं ना, अभी हम फिक़ी सेमिनार करने थोड़ी बैठे हैं, हम तो फजाइल पढ़ने बैठे, तो फजीलत जहां से मिलेगी वहां बयान होगी, बस अहले सुन्नत के खिलाफ ना हो। तो सैयदा ने कल्लाम अब्दुल रऊफ मनावी बहुत बड़े मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, बड़े फकीह है, कहते हैं कि सैयदा ने गुस्ल किया, कहा कि मेरे विसाल के बाद मुझे कोई गुस्ल न देना ताकि मेरे जिस्म को कोई देख न सके। बाद विसाल रसूल कभी मुस्कुराई नहीं, सिर्फ एक मरतबा मुस्कुराई। जनाब अस्मा से कहा, अस्मा जाने का वक्त करीब है, क्योंकि नबी ने फरमाया था कि जल्दी आके मिलोगी, फिक्र होती है जाऊंगी, यहाँ तो खटिया पे जनाजे लिए जाते हैं, जिस्मों पे नजर पड़ती है, मेरे दुपट्टे को कभी किसी मर्द ने नहीं देखा, जनाजे पे किसी की नजर पड़ जाएगी, बस फिक्र ये है। अस्मा बिनते उमैस ने कहा, मैं हबशा गई थी तो मैंने देखा कि वहां डोली वाले जनाजे होते हैं, उस पे कपड़ा डाला होता है तो अंदर कोने नजर नहीं आता, अगर कहें तो मैं बना दूं। सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने बनाया, सैयदा ने पहली मर्तबा जनाजा देख के मुस्कुराया। जनाजा देख के लोगों की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, सैयदा ने जनाजा देख के मुस्कुराया। जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हया प्यारी थी, जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हया प्यारी थी, वो फातिमतुज़ ज़हरा। आज तो कौम की बेटियां मोबाइल पर 2-2 घंटा अजनबी मर्दों से गुफ्तगू करें, कौम की बेटियां सीरियलों की अदाकारा की नक्काली करे। सुनो, मां का दूध सिर्फ बच्चे का पेट नहीं भरता, बल्कि मां का दूध बच्चे के अंदर मां का किरदार मुंतकिल करता है। लोग कहते हैं कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। किसी का बेटा मेंबर पे सुनाता है, किसी का बेटा मेहराब में सुनाता है, किसी का बेटा स्टेज पे सुनाता है, तन्हा फातिमा का बेटा जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। हम कहते हैं जो बच्चे मदरसे और खानका में कुरान पढ़ते हैं वो खानका और मदरसे में कुरान सुनाते हैं, जो माँ की गोद में लोरी के तौर पे कुरान सुनता है वो नेज़े पे कुरान सुनाता है। आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा ने इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा इख्तियार किया कि क़यामत तक के फातिमा की औलाद पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि इंदल्लाह जो सादात हैं उनका अमल चाहे जो हो, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, उन पे जहन्नम हराम है। जो इंदल्लाह सादात है, जो इंदल्लाह, और जो इंदल्लाह नहीं है उन पे कोई तफसीरा नहीं करता। सिर्फ इतना कहता हूं, झूठा सैयद बनने वाले को अल्लाह की लानत, रसूल की लानत, कितना भी नेक होगा जन्नत में नहीं जाएगा, न उसका फर्ज कबूल है न उसका नफल कबूल है। झूठी सियादत के दावेदार नबी की शफात से भी महरूम रहेंगे। तो जो इंदल्लाह सादात है, हुजूर फरमाते उन पर जहन्नम की आग हराम है, चाहे उनके अमल कैसा हो। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है जो सैयद बाअमल नहीं होते उनकी हैसियत ऐसी है जैसे कुरान की आयतें मनसूख। जो सैयद बाअमल नहीं होते उनकी हैसियत कैसी है, जैसे कुरान की आयतें, जैसे कुरान में एक आयत है ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत का हुक्म मनसूख है। ला इकराह फिद्दीन, ये आयत किताल से इसका हुक्म मनसूख है। लेकिन अब बताओ कोई ये कहे कि चलो इसका हुक्म मनसूख हो गया, इसको कुरान से बाहर कर दे, वो लोग कर सकता है? चलो इसकी बेअदबी करें, इसका इनकार करें, माअज़ल्लाह, कर सकता है? तो कुरान की आयत के जो अहकाम मनसूख हो गए वो चूमे जाएगी, आंखों से लगाई जाएगी, सर पे रखी जाएगी, बेअदबी नहीं की जाएगी, ताना नहीं दी जाएगी, चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, सर पे रखेंगे, मगर उस पर अमल नहीं करेंगे। बस एहतराम उसका ऐसे ही होगा जैसे और आयतों का, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। तो फरमाते जैसे कुरान की आयतें मनसूख का एहतराम फर्ज है, वैसे ही बेअमल सैयदों का एहतराम भी फर्ज है। जैसे उनको चूमा जाता है, आंखों से लगाया जाता है, सर पे रखा जाता है, मगर अमल नहीं किया जाता, ऐसे ही बेअमल सैयदों को चूमा जाएगा, एहतराम किया जाएगा, आंखों से लगाया जाएगा, मगर उनकी इत्तिबा और उनकी नकल नहीं की जाएगी कि चलो बापू दाढ़ी मुंडा रहे तो हम भी मुंडाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा। चूमेंगे, एहतराम करेंगे, लेकिन उनकी नकल नहीं करेंगे। जैसे कुरान की आयतें मनसूख। आज लोग तानाजनी करते हैं, आपको तानाजनी करने का हक क्या है मेरे अजीज?
جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور یہ تنہا فاطمۃ الزہرا ہے، تنہا فاطمۃ الزہرا ہے جس کی اولاد میں اتنے ولی ہوئے کہ اتنے ولی کسی کی اولاد میں نہیں۔ یہ فاطمۃ الزہرا کے تقوی کی برکت ملی ہے، اسی لیے اور لوگ برسوں محنت کر کے جہاں نہیں پہنچ پاتے، فاطمہ کی اولاد تھوڑی سی محنت کر کے وہاں پہنچ جائے۔ یہ فاطمہ، اور پھر ایک نسبت امام حسن کی، نسبت امام حسن کی۔ حسن وہ ہے جس کا نام اگر جہالت کی بنیاد پہ کوئی غلط پڑے تو اس کو حسن پڑتا ہے۔ حسن اتنا حسن والا ہے کہ دنیا اس کو غلط پڑھتی ہے نام کو، پھر بھی حسن والا پڑھتی ہے۔ اور حسن پاک کی شان یہ تھی، امام حسن پاک کی، حضور کہتے ہیں میں نے اپنے حلم کا حصہ حسن کو دیا، حلم کا حصہ حسن کو دیا۔ آقا علیہ السلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو امام حسن میں دیکھو۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، امام حسن کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن کہتے ہیں پوری زندگی کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے کہا حسین حسن تمہاری امی تو بڑی عظیم تھی، کہا بالکل عظیم تھی، لیکن اس لیے ساتھ میں نہیں کھاتا تھا کہ جس برتن میں وہ کھا رہی ہے اس کا دل چاہے کہ میں یہ لقمہ اٹھاؤں، اور غلطی سے اگر وہی لقمہ میں اٹھا لوں تو ماں کی بے ادبی ہو جائے، ماں کی بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے بے ادبی نہ ہو جائے میں نے ساری زندگی کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ اور بات اگر دوسری عرض کرنے چلو اور اسی پہ اینڈ کر دوں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا وسیع ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے سیدوں میں صبر زیادہ عطا کی۔ دو چیزیں، جو صبر زیادہ کرے گا اس کو ستایا زیادہ جائے گا، اور جس کو ستایا زیادہ جائے گا وہ صبر زیادہ کرے گا، اسی لیے اس کے لیے انتخاب کیا گیا ستانے کے لیے سیدوں کا، صبر کے لیے سیدوں کا۔ آپ نہیں دیکھتے امام حسن پاک نانا کا ماما باندھ کر، چچا کی ڈھال لے کر، ابا کی ذوالفقار لے کر 500 جوانوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلے سیر کے لیے۔ حسین پاک اتنے خوبصورت تھے، نانا کی تصویر تھے، اب امامہ سر پہ نانا کا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، پشت پر چچا جعفر طیار کی ڈھال۔ فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا؟ فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا؟ کیسا لگتا ہوگا بتا دوں؟ جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو، جیسے زمین پہ چاند اتر آیا، جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ اب اس کر و فر کے ساتھ حسن مشتبہ کا آنا ایک سے دیکھا نہیں گیا، کیونکہ ہر دور میں مومن نہیں رہے نا، کبھی کبھی منافق بھی، بلکہ منافقین بھی رہتے ہیں، اور منافقین علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتی ان کے دل میں۔ تو جیسے حسن پاک کو اتنے کر و فر سے آتے دیکھا، جل گیا، اور پوچھا کون ہے تو؟ پوچھا تو کون ہے؟ امام حسن نے بہت سادگی سے جواب دیا، اس لیے کہ گلاس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالو تو وہ ناپاک ہوتا ہے، سمندر میں پورا شہر آ کے بھی پیشاب کر دے سمندر ناپاک نہیں ہوتا، سمندر ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے آل نبی کو اللہ نے سمندر بنایا۔ اور یار جب سمندر کی طہارت کا یہ عالم ہے تو جن کے لیے آیے تطہیر نازل ہوئی ہے ان کی طہارت کا عالم کیا ہو؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسن پاکوں کا کون ہے تو؟ میں حسن علی، حسن ابن علی ہوں۔ کہا اچھا وہی علی کا بیٹا، تیرا باپ بڑے فتنے پھیلاتا تھا، پیچھے جو 500 لوگ تھے ان کی تلواریں نکل گئی، کہا منہ سنبھال۔ امام حسن پاک نے کہا یارو رکو، یہ بات مجھ سے کرتا ہے، تم کیوں الجھتے ہو؟ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ ٹک کے بوٹی اڑا دو، جن کے جو رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے۔ جب ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے تو جو انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے وہ اپنی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے تھے؟ میاں کہہ رہے تھے دو شہزادوں کی جنگ لوگ کہتے ہیں،
شاہ ہوتا ہے تو کوئی شہزادہ ہوتا ہے، کوئی شاہ ہوتا ہے تو شہزادہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہماری سراخوں پر، لیکن جب نبی کا بیٹا نبی کی راہ سے ہٹ گیا تو قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب یہ تیری اولاد سے نہ رہا۔ تو جب نبی کی نسبتیں کٹ گئی، نبی کے مسلک سے ہٹنے کے بعد، نبی کی روش سے ہٹنے کے بعد جب نبی کی نسبتیں کٹ جاتی ہے تو صحابی کی نسبت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ سنیو، بات یہاں آئی ہے تو میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آج حالات بڑے خراب ہیں، ایمان بچانا ضروری ہے۔ اہل بیت کی بے ادبی کا سوچنا بھی مت، اور صحابہ کی کبھی بے ادبی، کوئی صحابی بے ادبی نہیں کرنا، نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ امام حسن کو سر سے سینے تک مشابہ بنایا اور امام حسین کو سینے سے پیر تک مشابہ بنایا، کیا حکمت ہو سکتی؟ دونوں کو بنا دیتا، اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی؟ اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی؟ دونوں کو بنا دیتا۔ تو اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے۔ دونوں شہزادوں سے ایسے دو کام لینا تھا قیامت تک اس کا فیضان جاری رہے۔ ایک کو چلا کے کربلا تک لے جانا تھا، اس لیے پیر نبی کے مشابہ بنا دیے تاکہ جو پیر نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ چل کر جا نہیں سکتے۔ اور ایک سے فیصلہ کروانا تھا، اس لیے دماغ اور دل نبی کے مشابہ بنا دیا، اس لیے کہ فیصلے کے لیے دماغ اور دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس سے فیصلہ کروانا تھا اس کا دل بھی نبی کی طرح بنایا، اس کا دماغ بھی نبی کی طرح بنایا، اور جس کو چلا کر لے جانا تھا اس کے پیروں کو نبی کی طرح بنایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو قدم نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ جا نہیں سکتے، اور جو دل اور دماغ نبی کے مشابہ ہو وہ غلط فیصلہ کر نہیں سکتے۔ ہم چلنے کا بھی احترام کرتے ہیں اور فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں، اسی لیے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابہ حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو جیسے چلنے کا احترام کر رہے ہو امام حسین کے، ویسے فیصلے کا بھی احترام کرو امام حسن کے، اسی کا نام اہل سنت ہے۔ امام حسن پاک نے کہا یہ بات مجھ سے کر رہے تم کیوں بیچ میں کودتے ہو تم لوگوں؟ فرمایا اے شخص تو میرے ابا جی کو گالی دے رہا ہے جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا بابا کیسا تھا، لیکن میرا حسن زن یہ کہتا ہے کہ میرے بابا کو تو یوں ہی گالی نہیں دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے شاید تو نے کسی سے قرضہ لیا ہے، قرضے والے نے آکے قرض مانگا، تجھے بڑبڑایا اور تجھے گالیاں دی تو اس پہ غصہ نہیں اتار سکا، قرض والے کا غصہ تو میرے بابا پہ اتار رہا ہے، بول تیرا کتنا قرضہ ہے میں تیرا قرضہ ادا کر دوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہے، وہاں کا غصہ تو میرے ابا جی پہ اتار رہا ہے، چل میں تیری بیوی سے تیری صلح کرا دیتا ہوں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو شاید تجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ملا ہے، بھوک کی وجہ سے میرے ابا پہ تو غصہ اتار رہا ہے، چل میرے دسترخوان بڑا وسیع ہے، میں تجھے اپنے گھر کھانا کھلا دیتا ہوں، لیکن میرے ابا جی پہ غصہ مت اتار۔ جب یہ سنا تو قدم پکڑ کر کہا ابن رسول کا کہلانے کا کوئی حقدار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں۔ ابن رسول کہنا، یہ اخلاق تھے۔ ایسی چار نسبتیں ملتی ہے تو پانچواں حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ امام تیسرا، وہ کیسا امام ہے؟ وہ کیسا امام ہے جسے حسین کہتے ہیں؟ توجہ، آخری جملہ، آخری بات، جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے نا، دھیان دے، جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے، جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے وہ ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے۔ حسین اس امام کا نام ہے جس نے سر دے کر ہاتھ بچایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کا ہاتھ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ تھا، اور اس ہاتھ کو اللہ نے نبی کے ہاتھ کو ید اللہ کہا ہے۔ مولا حسین نے سر دیا، خاندان دیا، اولاد دیا، لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ جیتے جی حسین نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی۔ جب مولا حسین شہید ہو گئے، مورخین لکھتے
ہیں امام حسین کے ہاتھ خود بخود غائب ہو گئے۔ اس کی حکمت صوفیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ممکن تھا کہ کوئی یزیدی ہاتھ کاٹ کے لے کر جاتا اور کہتا حسین جیتے جی تو ہاتھ نہیں دیا، شہادت کے بعد تیرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ کر کے تجھے وہ روحانی طور پہ تکلیف پہنچائیں گے۔ مولا حسین جب تک زمین پہ حیات رہے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے رہے، جب شہید ہو گئے تو قدرت نے ان کی حفاظت کی ہے، ان کے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا سر کٹ گیا، پورا خاندان کٹ گیا، حسین تو ہار گئے۔ ہم کہتے ہیں جہاں حسینیت ہوگی وہاں شکست نہیں ہوگی۔ جیتنے کے دو معیار ہوتے ہیں، جس مقصد سے لڑ رہا ہے، جس مقصد سے لڑ رہا ہے اس مقصد میں جیت ہو گئی تو جیت گیا، چاہے سر رہے چاہے۔ مقصد تو حسین پاک کا زندہ ہے نا۔ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین تھے تو اذان کی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا، یزید دیکھ حکومت کس کی ہے؟ تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ حکومت کس کے؟ یزید دیکھ جیتا کون ہے۔ اور آج بھی یزید کے نام پہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کہیں محفل سجتی ہوگی، اور اگر کسی کو شوق ہے تو سجا کے دیکھ لے آتے کتنے ہیں۔ حسین کی شان ہے، حسین کی شان ہے یار، نام پہ محفل سجاؤ تو ہزاروں کا مجمع آج بھی آتا ہے۔ اور بات اتنی ہے، توجہ، اگر کسی نے بہت اہتمام سے میرے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سجا بھی لیا تو اس کی اولاد آئے گی محفل یزید میں۔ محفل حسین کا حال یہ ہے کہ حسین کی محفل میں درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں، درجنوں تو حسین کے بیٹے ایسی کوئی محفل بتاؤ نا کہ جس میں آل بھی ہو، جس میں آل بھی ہو اور عیالدار بھی ہو، ایسی محفل بتاؤ نا۔ ایسی محفل نہیں سر۔ اور پھر اللہ اکبر، یزید کا ذکر کوئی چوری چپ کے کر لیتا ہے، لیکن حسین کا ذکر تو وہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کیا پاگل پن کرتے ہو، محفل حسین لے کر کے بیٹھتے ہو، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا ذکر حسین لے کے بیٹھنا اگر رافضیت ہے تو اپنی نماز کو ذرا سنی بنا کر کے بتا دے، تب تجھے بتائیں گے کہ کیا حقیقت ہے۔ ارے نادان، ذکر حسین کے بغیر تو اپنی نماز بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ آل محمد کون ہے؟ یہ حسین اور آل حسین ہی تو ہے۔ تو بات کہنے چلا تو لوگ کہتے وہ تو ہار گئے۔ ارے مقصد میں کیسے جیتا؟ آج ممبر پر حسین کے نانا کا نام، حسین کی امی کا نام، حسین کے والد کا نام، حسین پاک کے بھائی کا نام، حسین پاک کی اولاد کا نام لیا جاتا ہے، یا حسین پاک نے جن کو مانا ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک عقلی بات، جب کسی میدان میں دو پہلوان لڑتے ہیں تو عوام ہار اور جیت کا فیصلہ اس طرح کرتی ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار گیا، اور جو میدان میں کھڑا رہے وہ جیت گیا۔ یہی تو طریقہ ہے، جو بھاگ گیا ہار گیا، جو کھڑا ہوا ہے جیت گیا۔ چلو کربلا چلتے ہیں۔ اگر یزیدی کربلا میں موجود ہے تو بتاؤ، کربلا میں تو آج بھی حسین موجود ہے، اور بتا رہے ہیں جو 1400 سال سے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کھڑا ہے تو دین بچا ہوا ہے، دین محفوظ ہے، یہ حسین ہے۔ اور مولا حسین کی شان اور کیا بیان کرو، بس حضور نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے۔ آقا فرماتے جس نے میرے حسین سے محبت کی میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ سنیوں اپنی اولاد کو بھی حسینی بناؤ تاکہ ان کی بھی شفاعت ہو اور تمہاری بھی شفاعت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تقریر میری نہیں تھی، زبان میری تھی، بات ان کی تھی، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ
sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔